बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 अक्टूबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा, आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। जी शुरू करूँ मैसेजेस? बिल्कुल, जल्दी ज़्यादा मैसेज पढ़ जी इकराम भट्ट मैनचेस्टर से 16 से 18 साल के बच्चों को शेयर मार्केट की जो एप्स होती हैं वो लिमिटेड बजट के साथ बाइंग सेलिंग की इजाज़त दी जा सकती है? हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ जो मौजूद है और आप कोशिश कीजिए, आप यूके में अगर रहते हैं तो यूके की ही कंपनी हो, अमेरिकन कंपनी ना हो, ठीक है? हर जगह पे लोकल ऐप है। हम पाकिस्तान में उसकी इसके लिए मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला की ज़रूरत है और ये ऐप्स जो हैं यहाँ से ज़र मुबादला लेके बाहर चली जाती। यूके की गवर्नमेंट ने आपको कोरोना सब्सिडी दी है, अमेरिका की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लोगों की जेब के अंदर 1800 अरब डॉलर डाला है सब्सिडी के तौर पर। तो लोगों के पास पैसे आ गए, मकामी उनका सॉफ्टवेयर है, वो खेले। यार जो चीज़ उनके लिए मुनासिब है वो हो सकता है हमारे लिए मुनासिब ना हो सकता, वो आपके लिए मुनासिब हो। तो आप ज़रूर करें जी, बच्चे की एजुकेशन भी होगी, बच्चे की लर्निंग भी होगी, चीज़ों को हैंडल करना आएगा उसको, और बिल्कुल देना चाहिए जी। मैं इस बात के हक़ में हूँ। अगर आप यूके में हैं और आपके बच्चे भी वहाँ पे, और आप उसको वहाँ का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें लिमिटेड सा बजट लगा के उसे कहें कि बच्चे बना पैसे हैं, और असूल रखिएगा चुनौती शेखों वाला, पुत्र जितने कमाएगा उतने उसके साथ डाल दूंगा मैं, ठीक है? जितने आप कमाओगे उतने मैं आपको इनाम के तौर पे दूंगा, लेकिन कमाओगे तुम पहले, ठीक है? सही है। हाँ। राहुल सलमान पूछते हैं, दादाजी 2017 के धरने के बाद नहीं 2014 के धरने के बाद जब मार्केट गिरी तो संभल नहीं पाई, अब जब गिरेगी तो कितने की तबाही मचेगी? नहीं, आप ना चीज़ों को बिल्कुल ही पॉलिटिकल सूरत हाल पे गौर कर ले गए हैं। पाकिस्तान की मार्केट जो है वो प्योर टेक्निकल पे चलने वाली मार्केट है। फंडामेंटल बहुत सारे तब्दील हो जाए, बहुत बड़ा को फंडामेंटल तब्दील हो जाए, जिस तरह कि अफ़गानिस्तान के जाते ही आवाज़ लग गई कि अगली बारी पाकिस्तान थी, ठीक है? कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमेरिका के सामने लेट जाएगी, खड़ी हो नहीं सकती, और अगर खड़ी होने की कोशिश भी करें तो उसकी कमर के अंदर खंजर घूंपने के लिए पाकिस्तान के अंदर ही कुछ अदारे मौजूद हैं, तो इसलिए खड़ी नहीं हो सकेगी। तो अगर खड़ी नहीं हो सकेगी तो उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पे आएगा और पाकिस्तान में धमाके शमाके शुरू हो जाएंगे, तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। ये वो पूरा आर्गूमेंट था जिसकी बुनियाद के ऊपर मार्केट आजकल नीचे आ रही है। और दूसरा इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये है कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया धड़ाधड़ उठा के यहाँ से ले गए, ठीक हो गया? तो अब ये दो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। लेकिन मार्केट ने अपने जो टेक्निकल्स, अगर आप उसकी टेक्निकल स्टडी लगा के देखें तो उन पे वो पूरी जा रही है। फंडामेंटल चेंज हो जाए तो फिर आपको टेक्निकल तब्दील करना पड़ता है ना, और मेजर शफल है। इस तरह का पंगा जो है वो हमने अयूब खान दौर में वो वियतनाम वार वो लिया, उसके 30 साल के बाद फिर हमने दूसरा पंगा लिया, 30 साल के बाद 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान में 82 में, फिर उसके एग्जैक्टली 20 साल के बाद हमने 9/11 में फिर अफ़गानिस्तान में पंगा लिया, और अब उसके एग्जैक्टली 20 साल के बाद फिर हम अफ़गानिस्तान में पंगा लेने जा रहे हैं। वाह क्या टाइमलाइन है, बहुत आला, बहुत आला। हाँ, कैसी टाइमलाइन जोड़ी है। तो भाई हर 20 साल बाद पंगा ला पैंदी है साड़ी इस्टेबलिशमेंट, तो फंडामेंटल चेंज हो जाता है। फिर नॉर्मल रहने दें इस मुल्क को, इस मुआशरे को, तो हम किसी नॉर्मल एनालिसिस की बात कर लें। लेकिन अगर आप जो भी डाटा अवेलेबल है उस पर एनालिसिस करें कि हमारी मार्केट टेक्निकली बिल्कुल ठीक है और कोई इतना बड़ा डिज़ास्टर है नहीं इंटरनेशनली, हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि दुनिया की तमाम हुकूमतें ज़र हाय तलाफ़ी सब्सिडीज़ जो हैं
وہ اپنی اکانومی کو اور اکانومی کے انڈیکیٹرز کو دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہی ہیں. دنیا کی ہر معیشت نے صرف پاکستان کے علاوہ لوگوں کو کورونا کے باعث چیزیں سبسڈائزڈ ریٹ پہ فراہم کی ہیں. بلکہ میں نے عرض کیا نا، امریکہ، برطانیہ اور یورپ نے تو لوگوں کی جیب میں پیسے ڈالے ہیں یار. پیسے نہیں، پیسے ڈالے. صحیح ہے. آہو. تو ایسی صورت میں تو یار میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سیکھ لو یار، اللہ کے بندو. کوئی زیادہ مول نہیں لگتا، بس محنت. وہی ایسی ورگا نلائق تے ہڈر رام اگر سیکھ سکتا نہیں مان نال تو چوتھی کا بچہ سیکھ سکتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. بلکہ زیادہ جلدی سیکھے گا. رشتے کر دی. اگے چلو، اگے کہڑیاں ساڑے تو چادر چڑھ دی. بات تو ٹھیک ہے. اچھا، نہ صرف یہ کہ میرے جیسے ایک اور استاد بھی نے اس کو سیکھا، بلکہ ان چند لوگوں پہ چلے گئے جو اسٹاک پڑھاتے ہیں. ہاں، چند لوگوں میں. جی کچھ کہنے لگے تھے آپ نے؟ اچھا جی، اویس کا میسج بھی پچھلے میسج سے کچھ ملتا جلتا. یہ کہتے ہیں جتنے بھی دادا جی میں نے دھرناز دیکھے ہیں، میں بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دھرنا اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ حال کوئی نہیں ہے. مزید یہ کہ آبجیکٹو اگر آپ بتا دیں غیر سیاسی طور پہ کس میں سے کچھ نکلتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگوں کو اسائنمنٹس مل جاتی ہیں، کچھ کی ٹرانسفریں رک جاتی ہیں، کچھ کی ٹرپ تبادلے ہو جاتے ہیں، کچھ کی پروموشنیں ہو جاتی ہیں. تو وہ ویسے ہی کمرے میں بند ہو کے کر لیں؟ نہیں نا، وہ پھر نہیں مانتے نا. اندر کمرے میں جب بات طے نہیں ہو پاتی تو پھر لبیک والوں کو انگلی لگانی پڑتی ہے نا آہستہ سے. چوکس ہو جاؤ. تو پہلے یہ کام قاضی حسین احمد صاحب اللہ بخشے ادا کیا کرتے تھے. 90 کی دہائی میں انہوں نے یہ کام بڑے شوق کے ساتھ ادا کیا. ٹھیک ہے. بس پھر اس کے بعد پھر انہوں نے تیاری کی کہ پارٹی ہو رہا ہے، پھر وکلا کو تیار کیا انہوں نے. پھر وکلا نے چنگا کو 4-5 سال اس ملک کا بیڑا گرک کیا، لیکن پھر وکلا نو ہی عقل آ گئی کہ ایسا کون استعمال کر گئے. تو جب وکلا کو عقل آئی تو پھر انہوں نے لبیک بھی کھڑا کر دیا. اور درمیان میں انہوں نے ٹرائی کی تھی اس کو، لبیک تو انہیں ایمرجنسی میں لانی پڑ گئی. وہ تیاری کی تھی انہوں نے یار حافظ سعید صاحب کو. اچھا، وہ پابندیاں لگ گئی نا. وہ حافظ سعید صاحب کو تو انڈیا پڑ گیا. ٹھیک ہے، وہ جو ایسے ایسے کر کے تقریریں فرمایا کرتے تھے حافظ صاحب، ان کو تو انڈیا پڑ گیا. ادروائز تو لبیک کی جگہ پہ حافظ سعید صاحب نہیں ہونا تھا. بڑے آزمودہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مصیبت سے بچا لیا؟ کی مطلب یار، حافظ سعید صاحب سے ہمارے تعلقات اچھے تھے یار. ٹھیک ہے نا، ان سے بھی ان کے لوگ جو تھے وہ کم از کم عزت کرتے تھے یار. یہ بڑے اگریسو ہیں. مطلب پاویں وہ باتیں فوج والی کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن عزت کرتے تھے. پاویں انہوں نے ایک کدی جگہ پہ ہم نے فرمائش کی کہ قبضہ ہو گیا پلاٹ پہ، انہوں نے چھڑوا کے نہیں دیا، پیسے پورے لیے انہوں نے اس پارٹی سے. ہماری سفارش کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یار کم از کم عزت تو کرتے تھے. ارے منہ تے گالاں کڈنیاں شروع ہو جاندی لبیک والے جڑے. جی میں ایک آدھ دفعہ گیا ہوں جی ان کے دھرنے میں، وہ مینوں کٹن لگے سن پڑ کے. میں کہا قسماں نو کھاؤ. ٹھیک ہے، میں بڈھے والے مار ضرور کھانی، اب تو بھاگنے کے وہ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا، ظاہر اسٹیمنا نہیں رہتا. خیر، رائے وہی وہ ہم کہہ نہیں سکتے جو وہ چاہتے ہیں، اور جو وہ مطلب کہ لایانی قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ہم سے کہیں نہیں جاتی ایز اے صحافی. جو جن کی ڈیوٹی ہے وہ کہہ رہے ہیں نا جی، دونوں طرف آگ لگانے کی ایک ہی پارٹی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہ پارٹی ادھر بھی گھسی ہوئی ہے. اللہ اللہ خیر سلام. جی نیکسٹ میسج رائے وحید کھرل کا. سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی، آپ نے 3 سال پہلے پیشگوئی کی تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگائی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اپنا اپنا بجٹ بنا لیں. مگر حکومت نے، اب اگلی بات، یہ تو ہو گیا نا پیشگوئی، مگر حکومت نے پیشگوئی سے زیادہ مہنگائی اور تباہی مچا دی. دادا جی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا بھی ادراک تھا کہ تباہی اس پروجیکشن سے زیادہ مچے گی؟ دسو. اے ایمان والوں، میں تمہیں اس سے ایک بہتر بات آپ بہتر رہنے تھے، آپ کی بہتر بات تباہی بھی پھیر دی. بھائی جان، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ تباہی کا اگر صرف آغاز ہوا ہے، الف آغاز کا صرف علامت دا ڈالا گیا، ابھی الف ہے، پھر غین الف غا ہے، پھر زے ہے، ٹھیک ہے، ابھی صرف آغاز ہوا ہے، تو آپ اس پہ حیران مت ہوئیے گا. یار میں اپنے پاس سے تھوڑی کہتا ہوں، دنیا کے تمام جو اس وقت انڈیکیٹر ہیں، دنیا کے تمام جو اکنامک پنڈت ہیں، دنیا کے جو تمام فورکاسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کون سی انفلیشن ہوتی ہے؟ ہائپر انفلیشن. پاکستان ہائپر انفلیشن میں داخل ہو چکا ہے.
ٹھیک ہے, اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے بھائی جان, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, ابھی اور مہنگائی آنی. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ میسج. 175 پہ جو ایلسیاں کھل رہی ہیں آپ کے خیال میں وہ ایسے ہی کھولی جا رہی ہیں دھڑا دھڑ. اچھا جی, جمال ریاض میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے یہ بچہ, اور فائنانس کو ایز اے شوق یا ایز اے ہابی دیکھتا ہے. بہت اچھا. کہتے ہیں دادا جی بات, زیادہ تر ڈاکٹر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں. شکر کرے اسٹاک میں پائے جاتے ہیں, اس سے پہلے تو گٹار پکڑ لیتے تھے. نہیں ہاں, اس سے پہلے جو تھے وہ کچھ اور پکڑ لیتے تھے. اچھا, کہتے ہیں دادا جی, بڑا معصومانہ سوال ہے, اگر میں ایک شیئر خریدنا چاہتا ہوں اور سب کے پاس ہولڈنگ ہے تو مجھے شیئر کون بیچے گا؟ بچے کا تھا تو میں نے کہا چلے پڑھ دے, خوش ہو جائے گا. بیٹا بہت سارے بیچنے والے ہوتے ہیں, والیوم بہت لگتا ہے, بہت والیوم ہوتا ہے, کروڑوں کے شیئر ہوتے ہیں, ہم نے تو ہزاروں میں خریدنے ہوتے ہیں, بلکہ سینکڑوں میں. ٹھیک ہے نا, سینکڑوں یا ہزاروں میں خریدنے ہوتے ہیں. وہ بہت بڑے بڑے پلیئر ہوتے ہیں, پورا خرب روپیہ لے کے بینک ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, جس پتر کی خریدنے. ہاں جی, پیسہ میں دیا یا کیا بیچنا ہے, کیا بیچنا ہے جی ٹھیک ہے, میں بکواتا ہوں. پورا بینک کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ, اور کئیوں کے ساتھ تو ایک سے زائد بینک کھڑے ہوتے ہیں مناف جیسے لوگوں کے پاس ساتھ. ٹھیک ہے, وہ اتنے بڑے جن ہوتے ہیں. تو آپ میں تو ایویں شامل باجا ہوتے ہیں. وہ میرا مطلب ہے کہ وہ ہیروئن تو ناچ رہی ہوتی ہے نا گانے پہ, وہ پیچھے کھڑی ہوئی 150-200 خواتین 200 روپے دیہڑی کے اوپر آہو نہیں آہو کر کے مرن والی ہوئی ہیں. ہم وہ آہو نہیں آہو والے ہیں, آہو ٹھیک ہے نا. ہاں, اور آگے چل. جی, اور لاسٹ بات یہ ہے کہ اچھے دنوں میں, اب تو اچھے دن رہے نہیں, اچھے دنوں میں 550 ملین شیئرز کا والیوم تو ایسے ہی لگ جاتا ہے. 55 کروڑ کا والیوم ڈیلی لگتا تھا, ڈیلی. 55 کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک دفعہ کی بات نہیں ہو رہی یار. ایک دفعہ بلین کا میرا خیال ٹچ ہوا تھا جی, میرے ذہن میں خبر ہے, بلین کا مارک ٹچ ہوا تھا, بلین شیئر کا. ارب شیئر یار, ایک دن میں 6 گھنٹوں میں اوپر سے نیچے, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ چلا جانا کوئی مذاق کی بات ہے. اور اس صورت میں میرا بچہ کہتا ہے کہ مجھے 500 شیئر کہاں سے ملے گا, مجھے کون دے گا. بہت ہی اعلیٰ. آپ کو شاید اسٹاک مارکیٹ کی مائٹ کا نہیں پتا وہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ کو نا پڑھنی چاہیے, ہاں سیکھیں, پڑھنی چاہیے, اس کے بارے میں بیسکس پڑھنا چاہیے. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, بہت سا ریٹن مٹیریل موجود ہے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھنے کے کیڑے ہوتے ہیں, تبھی تو میڈیکل میں پہنچتے ہیں نا بچے ہمارے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پڑھنا چاہیے اس کو. آپ ابھی بیسکس پہ بھی نہیں آئے. ٹھیک جی, 4.5 روپے کا ڈیویڈنڈ منشا صاحب کی طرف سے MCB کا, بہت شاندار, بہت 9.5 روپے پہلے مل چکے ہیں, بہت ہی اعلیٰ. اچھا جی, منور اقبال آپ کے میسج کا شکریہ. کہتے ہیں مجھے وسیم بھائی کا اوپینین چاہیے سسٹمز لمیٹڈ کے شیئر کے متعلق. بات یہ ہے, شیئر بہت چھوٹا سا ہوتا تھا, کووڈ میں چلا اور اس نے 700 روپیہ مار دیا. اس کے بعد اس کی ایک لیگ تھی کریکشن کی جو 630 تک آنی تھی, اور 612 کا لو لگا. اچھا, آگے چلتے ہیں. اس شیئرز میں آج کل والیٹیلیٹی 17 روپے اوپر 17 روپے نیچے ہو رہی ہے. اللہ کا واسطہ ہے اس جھانسے میں مت آئیے گا. دیکھیے, شیئرز کے شارٹ سائیکلز ہوتے ہیں اور بڑے سائیکلز ہوتے ہیں, جنہیں سپر سائیکلز اور گرینڈ سپر سائیکلز کہتے ہیں. بڑے سائیکلز میں اس نے ڈیپلی کریکٹ کرنا ہے, آپ کے پیسے آدھے سے بھی کم رہ سکتے ہیں اگر آپ نے اس لیول پہ اس میں انٹری ڈال دی تو. اور خاص طور پہ سروسز سیکٹر کے شیئر میں انٹری دیتے وقت, میں جنرل پرنسپل بتا رہا ہوں, سروسز سیکٹر کے شیئر میں انٹری دیتے وقت بہت محتاط ہونا چاہیے آپ کو. مینوفیکچرنگ کا ہے نا, تو وہ تو پروڈکٹ بن رہی ہے, مارکیٹ ہو رہی ہے, پروفٹ آ رہا ہے. وہ سروسز سیکٹر کا جو شیئر ہوتا ہے اس میں تو ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق. جی, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ پارٹی نو سنگاپور میں کوئی اور پارٹی پسند آ گئی, انہوں نے کہنا 6 مہینے کے بعد کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ختم, اس کے ساتھ شروع. اور یہ کئی دفعہ ہم نے بہت ساری کمپنیوں کو جو کہ اپنی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو کبھی زوال بھی ہوگا کہ نہیں, تو ایسے گرتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کبھی کمپنی ہوا بھی کرتی تھی کہ نہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سب نے GSCL کا حال دیکھا, وہ 1390 روپے سے گرا اور اس نے 3 روپے 90 پیسے کا لو لگایا. یہ دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صرف سٹا تھا. جہانگیر صدیقی صاحب نے بہت لمبا مال بنایا اس میں سے, ان کے صاحبزادہ میں سے احمد اتنی گشتی سفیر مقرر ہو گئے, ایمبیسڈر ایٹ لارج امریکہ کے. اردو ترجمہ بہت پیارا کر دیا, اردو ترجمہ گشتی سفیر بنتا ہے ایڈ ہاک کر دیں, کچھ کر دیں, ٹیمپریری کر دیں. یار ترجمہ ہی ہے بن رہا, دسو میں کی کرا, عارضی ناظم الامور کہتے ہیں. یار کچھ کہہ دیں, یہ تو نہ کہیں کم از کم. چلتے پروگرام ہے نہیں بھائی, جو ترجمہ ہے وہ کما حق کو حقوق کیا جائے گا. اگوں پارٹی دی مرضی ہے وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے.
اچھا جی. اب اسٹاک مارکیٹ کی سائنس چونکہ بہت سے احباب کو نہیں پتا, انہیں چاہیے کہ وہ پڑھیں سیکھیں. میسج آ جاتا ہے جی کتنا پروفٹ ہوگا کوارٹرلی, مہینے کا کتنے پیسے بنیں گے, جتنے آپ کمانے چاہیں. زیرو بنے گا. ٹھیک ہے, ہم کیوں کہیں جتنے آپ کو ماننا چاہیے بھائی, اجے اس نے انٹری ڈالی نہیں تو اسے ہم سبز باغ کیوں دکھائیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا وہ سٹے کا نہیں علم کا گھر ہے. ٹھیک ہے, ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں, وہ چیزیں سیکھیے. سنا کے انویسٹ کرنے کی بجائے, میرا مطلب ہے کہ اپنا سرمایہ ہے نا یار, آپ کو تکلیف ہونی چاہیے, میرے سے زیادہ آپ کو اپنے سرمایہ کی تکلیف ہونی چاہیے. ویکھو تواڈے سرمایے دے باج پریشان ہو کہ میں نے اپنا بیڑا گرک کھا لیا جی, وال کوئی نہیں رہا سر دے اوتے. بھائی جنا آپ کا سرمایہ ہے نا, تو اس کے لیے تگ و دو بھی آپ کو کرنی ہے. بس سمپل سی بات ہے, اس کے لیے تگ و دو کیجیے, وقت لگائیے. تبلیغی جماعت والے کہا کرتے ہیں وقت لگائیے. جی 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 جی, وقت لگائیں. اچھا جی, نیکسٹ میسج وحید کا, کہتے ہیں دادا جی یہ بتائیے کہ اس طرح کی باتیں ہمارے ہاں کیوں ہوتے ہیں کہ معاشی مقابلہ تو ہم کرتے ہیں نہیں, جبکہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اگر دہلی میں عمران خان جلسہ کرے تو مودی کے جلسے سے بڑا جلسہ ہوگا, اس بونگی کی وجہ. میں نے ایک گرہ لگائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے کہا آپ دلی کا کہہ رہے ہیں, اگر تل ابیب میں کرے تو اس سے بھی بڑا ہوگا, بلکہ پہلے سے زیادہ یہودنے جو ہے نا وہ آپ کو ڈونیشن دیں گی. ابھی تو پہلوں کا حساب نہیں نا, وہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر دے رہے موصوف, تو وہاں پہ اس سے بھی زیادہ ڈونیشنیں ملیں گی. یار جو منہ میں آئے چوکے چھکے مارتے رہتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. جرنلسٹوں کو, اسلام آباد کے کچھ جرنلسٹوں کو, کچھ لاہور کے جرنلسٹوں کو انہوں نے راتب ڈال دیا, اب وہ سارے یہی کرتے پھر رہے. ٹھیک ہے, اپنا یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. ہم تو صرف یہ گزارش ہے کہ پائن کو کام کر لین دیو, جڑا سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا تے جناب دی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں, ہم وہ بند کر دیں. یار اب بڑا ہو گیا, 4 سال ہو گئے اس بات کو. 4 سال تو سانو صاحب لوگوں نے کوئی نوکری نہیں کرن دیتی کسی ادارے دے وچ. جہاں جاتے ہیں پہلے نکلوا دیتے تھے, اب تو پہلے ایڈوانس بھی کہہ دیتے کہ اوئے سنے آیا سی اتنے, نے کہا ہاں آیا سی, انہوں نہیں رکھنا پاویں کالے چور. میرا مطلب ہے کہ یار ٹھیک ہے, بہت ہو گئی, اب صاحب چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, پچھلے صاحب نے تو ہمارا مکو ٹھپا ہی رکھا ہے, اب صاحب تبدیل ہوئے. ندیم احمد انجم صاحب کے ہاں درخواست ڈالیں کہ پائن کتے نوکری کر لین دو, تہاڈی مہربانی. ٹھیک ہے, 5 سال سے آپ نے ہمیں بے روزگار, 2016 سے بے روزگار کر کے گھر بٹھایا ہوا ہے, اور کہیں بھی آپ جاب نہیں کرنے دے رہے. ٹھیک, ہمارے پاس پھر وقت ہی بہت ہے, تو پھر ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پھل جھڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں, جس کی آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں. یار سانو پھڑ کے اندر بند کر دے, دال روٹی مل جا کرے گی جیل میں, نہیں تو اسپیئر کر دیں, یا پھر نوکری کر لینے دیں, اسپیئر کریں گے, کہیں نہ کہیں مصروف ہو جائیں گے. 8 گھنٹے کی جاب کر کے 10 گھنٹے کی جاب کر کے گھر آئیں گے, بیگم کی کڑوی کسیلی سن کے سو جائیں گے. کیڑا سوشل میڈیا تے کیڑا ٹویٹر تے کیڑا فیس بک. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر صبح چائے کا آغاز ہی ٹویٹر کھول کے ہوگا. جی, نیکسٹ میسج جمال کہتے ہیں دادا جی میں نے 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچوں کو, 11 12 13 سال کے بچوں کو حقیقت ٹی وی ریگولرلی واچ کرتے ہوئے دیکھا. یہ فرمائیے اس جنریشن پہ اثر کیا پڑے گا, اور یہ جنریشن کیا لے کے آئے گی سوسائٹی میں؟ یار ہم نے 2.5 سال کے بچے کو انڈین فلموں کے گانوں کے اوپر تھرکتے دیکھا, مطلب ناچتے دیکھا, تو ہم نے سوچا کہ یار یہ لوگ بچے بڑے ہوں گے, ان کا کیا بنے گا. تو بن رہا نا, ٹھیک ہے نا, تو بن رہا ہے. میری بغل میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ ہندی کے امپریشن بول رہا ہوتا ہے, یعنی ہماری نسل تک فکرہ تھا کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ہم کہتے تھے کہ یعنی کہ ٹھیک ہے. تو اب بچے بڑے آرام سے کہتے ہیں بولے تو, اب بولے تو اردو کا امپریشن ہے ہی نہیں, ہندی کا امپریشن. ٹھیک ہے نا, تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے, تو اس پہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے, ورنہ میری طرح کوڑ تو سکتے ہیں آپ. نہیں دادا جی آپ ٹیڑھے ہو گئے. میں نہیں, میرے پہ تو دادا جی نے الزام لگانے لئے ہوتا ہے. جو 2.5 سال کا بچہ انڈین گانوں پہ ناچا تھا نا تھرکتے ہوئے, جی وہی دھرنے میں جا کے ناچا. نہیں, جو دھرنے سے باہر ہے صلاحیتیں اس کی بھی اتنی ہی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اپنا, اب آپ اس کا الٹرنیٹو دیں نا. ٹھیک ہے نا, جب حقیقت ٹی وی کے ویوز جو ہیں وہ 1.5 لاکھ ہوں گے اور دادا پوتا شو کے 1,500 ہوں گے, تو پھر اسی طرح کی نسل جنریٹ ہوگی. جی ہونی بھی چاہیے جی. لاسٹ میسج میرٹ پہ ہونی چاہیے. آج کے دن کا لاسٹ میسج طاہا فاروقی کا, سی اے اور MBBS کو کمپیئر کریں تو کون سا پروفیشن بہتر ہے آپ کی نظر میں؟
سی اے اگر ہو جائے تو بہت بہتر ہے. یس ڈاکٹر ہونا معذرت کے ساتھ سب سے فضول کام ہے. سوشل لائف ختم ہو جاتی ہے بندے کی, پیسے ہاتھ کوئی نہیں آتے, ڈومیسٹک لائف ختم ہو جاتی ہے. اور اب چونکہ سیٹھ آ گیا ہیلتھ کے سیکٹر کے اندر, کمائی بھی کوئی نہیں ہے, تو وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا, کتا بنا کے رکھ دیتا. ہاں ایسے ہی ہے. ایمان سے بعض کا ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے نے پہلے میرٹ پہ نمبر لیے ہوں گے, پھر اس کے بعد اس نے اینٹی ٹیسٹ پاس کیا ہوگا, پھر اس نے 4 سال رگڑا کھایا ہوگا, پھر اس نے 2 سال ہاؤس جاب کی ہوگی, اور پھر 3 سال دھرنوں میں بیٹھنے کے بعد بیچارے کا پبلک سروس کمیشن ہوا ہوگا, اور اس وقت وہ یار ایمرجنسی میں کھڑا ہے, اور لوگ آ کے اس سے جو سلوک کر رہے ہیں, آپ اس فرد پہ دیکھیں نا کیا کتنا پریشر ہوتا ہے. اور اس نے آپ اس سے تھوڑی سی ہلکی سی بھی اس کی ڈیٹیل لیں تو آپ کو پتہ چلے گا پچھلے 16 گھنٹے سے صاحب ڈیوٹی پہ, 36 گھنٹے ڈیوٹی مسلسل. آدھی افسری یار, کس چیز کی افسری, کس چیز کا وائٹ کالر, کس چیز کا وائٹ کالر, کس چیز کی سویا رسپیکٹ, کس چیز کا. کسی کا کوئی مریض اپنی غلطی کی وجہ سے مر جائے ڈاکٹر نو پھڑ کے کٹ دیں دینا, یہ تو اب عام دستور ہو گیا نا. پہلے ہوتا تھا پبلک ہاسپٹل کے اندر, اب پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی یہ دستور شروع ہو گیا. وہ بندوقہ کٹ کے لے آتے ہیں سائیں, ڈاکٹر نو کٹ چھڑیا پھڑ. یہ میرا مطلب ہے کہ سوسائٹی کی ڈیٹیریشن کہہ لیں آپ, لیکن یہ مبلغ کی عزت رہ گئی ہے. تو اس کے لیے صرف اس لیے کہ پرائیویٹ سیٹ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کھول لیے ہیں, اور اس نے آپ سے کروڑ روپیہ چاڑنا ہے 4 سالوں کے اندر, اور وہ اتنے بڑے اشتہار دے رہا ہے, اور بچے کا مائنڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اور بچہ کہتا تو یہ کہتی ہے پاویں پلاٹ میں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے. وہ پتر تو پہلے انسان دی بچی تھے بن, پھر تو ڈاکٹر بننی. زیادہ تر کڑیاں جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کرتی. آپ نے میرٹ پہنے والے بچے کے بھی اور بات کی, ایمان سے انہوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد گول روٹی بنانی ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. یہ جو زیادہ تر ماں باپ کے جائیدادیں بکوا کے ڈاکٹر بنتی ہیں نا, میں نے انہیں گول روٹی اور تیز مرچ والی بریانی بناتے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ انہوں نے عملی زندگی میں جا کے کچھ نہیں کرنا ہوتا. کروڑ روپے جو بچہ لگا گیا ہے, سوچیں اس پہ کیا بیت رہی ہوگی, اور اسے 20,000 کی نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, سرکار کتنوں کو اکوموڈیٹ کر لے گی, کتنے کے دھرنے کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو اس لیے یار میں تو جو MBBS کے پیچھے پاگل ہوئے میں نے ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یار, اگر میڈیکل کے شعبے میں جانا ہے تو آلٹرنیٹو میڈیسن دیکھ لیں یار, اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. سب سے آسان ویزا آپ کو میں بتاؤں کس میڈیکل کے کس شعبے کا مل رہا ہے جی, ویسے میں کہا تو اس کو مالشی ہی کرتا ہوں, لیکن وہ کیا ہے, تھراپسٹ جو ہوتے ہیں. ہاں, فزیو تھراپسٹ کا کینیڈا کا ویزا لگنا سب سے آسان. پوچھو کیوں؟ میجورٹی ان کی پاپولیشن تو بابوں پہ مشتمل ہے, اور سردی سے دردیں پڑتی ہیں بابا کو مجھے پتا ہے, سردی سے دردیں پڑتی ہیں. سب سے ہائی ڈیمانڈ کے اندر ہے اور سب سے کم میرٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, ایسی ڈگری جس کی ہماری انٹرنیشنل ریکگنیشن موجود ہے یار, وہاں پہ جا کے کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دینا پڑتا. باقی MBBS کہتے ہیں پورے پروسیس وچ گزرو, بچہ کہندا میں اتنا MBBS نہیں پڑھیا سی جتنا ٹیسٹ واسطے پلیپ واسطے پڑھنا پیا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے سخت قسم کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر شامل کرتے ہیں. یہ مالشی ہے کام واسطے, انہیں ہم پتہ ہے نا ہماری صلاحیتوں کا کہ ہم کیسے صاحب لوگوں کی مالشیں کرتے ہیں. وائنڈ اپ کریں جلدی سے نا, کیونکہ بوٹ ذرا لمبا ہوتا ہے نا, تو پاؤں اس کے اندر جکڑا جاتا ہے. سر ہم پہلے بوٹ اتارتے ہیں, پھر اس کو چاٹتے ہیں, سائڈ پہ رکھتے ہیں, پھر سر کے پاؤں کی مالشیں کرتے ہیں. تو یہ ہماری انٹرنیشنل جو ہے نا صلاحیت, یہ متعارف ہو گئی ہے. تو سمجھا کرو, سمجھ کا لو مطلب نہ لئیتا ہے کہ, لیکن اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شوریو اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کی فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.